बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और हमारा और आपका रोज़ाना साथ होता है दोपहर 4 बजे से 4:03 पे शुरू होता है सफ़र और 6 बजे तक जारी रहता है। इंशाल्लाह आज भी ऐसे ही होगा। क्विकली सेगमेंट पर आगे बढ़ने से पहले ज़रा रात गए खबरें आना शुरू हो गई कि इसराइल ने एक बार फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और सहरी के बाद उन्होंने हमने देखा कि जिस तरह रिपोर्ट हुआ कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों पर बॉम्ब बरसाए गए, और अब शहदा की जो तादाद आ रही है वो 400 के करीब बताई जा रही है, 150 जख्मी हैं। तो ये इंटरनेशनली हो रहा है। अब देखते हैं कि मंजरनामा क्या तब्दील होता है। रमज़ान के महीने में भी इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे अमरीकी सदर जो कहते हैं वो करने की भी कोशिश करते हैं। उन्होंने मकतूल अमरीकी सदर कैनेडी की तमाम खुफिया दस्तावेजात आज जारी करने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बातें हैं। राइट। अच्छा जी, चलें जी, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत हुई। अच्छा, DGMO ने शुरका को 1 घंटे की ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास से 50 मिनट तक खिताब किया और दहशतगर्दी की हालिया लहर, सिक्योरिटी इकदाम पर एतमाद में लिया। अच्छा, इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं, और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए तजावीज़ दी, और उन्होंने कहा कि दावत के बावजूद अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। हमें मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। अच्छा, साथ ही हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कौमी नौइयत के अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। मुल्क के लिए जान का नजराना देने वाले जवानों के अहले खाना हमारी तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, दिसंबर 2014 में सानह APS के बाद नवाज शरीफ ने कौम को मुत्तहिद किया और पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। तो ये आज की अहम हाइलाइट्स हैं। तो ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक इस्लामाबाद से। अजहर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप ज़रा हमें बताइएगा मजीद इस हवाले से क्या शुरका की जानिब से बिलखुसूस वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। सदफ तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से बल्कि ज़ायद का वक्त हो चुका है। ये इजलास जारी है। इसमें आर्मी चीफ भी है, DG मिलिट्री ऑपरेशन भी हैं, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी हैं, पार्लिमानी रहनुमा भी हैं। तफसीली तौर पर खिताब आज जो हुआ है वो एक तो आर्मी चीफ की तरफ से हुआ है, वो तकरीबन 50 मिनट तक उन्होंने खिताब किया, और इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है बिलखसूस इस दहशतगर्दी का, उसका उन्होंने तज़किरा किया, और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, दहशतगर्दों का सफाया कर रही हैं, और जो कुर्बानियाँ दे रही हैं उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। इस मौका पर पाक फ़ौज और कौम की जो आपस में एक यगानगत है, इत्तेहाद है, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। इसके साथ साथ DG मिलिट्री ऑपरेशन ने 1 घंटे की ब्रीफिंग दी है, और इस ब्रीफिंग में इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पै दर पै दो वाक़यात हो रहे हैं, और उनको काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से इक़दाम कर रही हैं और कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसका उन्होंने तज़किरा किया। जो आखिर में जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया, उसमें जिस तरीके से दहशतगर्दों का खात्मा किया गया और मुसाफिरों को जो है वो बाजियाब कराया गया, उसका उन्होंने तज़किरा किया। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरीके से रवाबित हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को इस्तिकाम को जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। बहसीयत मजबूरी इस तरीके से इस वक्त तक सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से ऑपरेशन कर रही हैं, उन्होंने तफसीली तौर पर उसकी रोशनी डाली। बाद में वज़ीर आज़म ने भी तफसीली खिताब किया। वज़ीर आज़म ने आज एक तो अपोजिशन बिलखसूस PTI की जो अदम शिरकत है उसको अफसोसनाक करार दिया, साथ ही साथ उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियाँ हैं, आर्मी चीफ समेत कानून नाफिज करने वालों इदारों की जो कुर्बानियाँ हैं, उनको उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया और इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान है तो सियासत भी है और हम भी हैं। उन्होंने कहा कि कौमी जगानगत और इत्तेहाद की इस वक्त ज़रूरत है और पूरी कौम को जो है मुत्तहिद होना पड़ेगा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ।
मौलाना फजल रहमान ने भी खिताब किया, उन्होंने भी इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने भी तफसीली तौर पर उसका तज़किरा भी किया, कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि किस अंदाज से दहशतगर्दी के इस अफरेब पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी मौका दिया गया, उन्होंने भी तफसीली तौर पर रोशनी डाली, उनको उनके अपने सूबे के अंदर जिस तरह के हालात दरपेश हैं उसका उन्होंने तज़किरा किया और वहाँ पर सूबाई हुकूमत जिस अंदाज से दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। बिलखुसूस वहाँ जो पुलिस है, FC है, उसको जिस तरह के चैलेंज का सामना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो तरह चैलेंज का सामना है और सूबे को जिस मसाइल का सामना है उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त तफसीली तौर पर अपना खिताब कर रहे हैं और अपनी तजावीज़ जो है वो दे रहे हैं। इस कुछ ही देर में दोबारा DG मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कुछ सवालात उनसे रेज़ किए जा रहे हैं, उनका जवाब जो है वो देंगे। बहरहाल आज जो कोशिश हो रही है कि जितनी भी शुरका हैं उनको मौका दिया जाए, वो अपनी अपनी तजावीज़ रखें ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस नासूर से जो है वो पाक किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। बिलखसूस सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानी है बहसीत मजबूरी देखने में आया है कि जितनी भी शुरका हैं उन्होंने उनको खराज तहसीर पेश किया, खराज अकीदत पेश किया और इस अज़म का इआदा किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो एक हैं, यकजान हैं और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल जवाब का सेशन जो है वो शुरू होगा जिसमें DG मिलिट्री ऑपरेशन तफसीली तौर पर मज़ीद जो है कुछ सवालों के जवाब देंगे और एक कौमी लाहेअमल जो है वो आज तैयार किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को बिलखसूस जो 2 सूबे हैं जो मुतासर हैं इस वक्त दहशतगर्दी से, उनको दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया। और अजहर फारूक हमें आज के इजलास मुतालिक बता रहे हैं और जाहिर है जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी अजहर हमें उस मुतालिक बताते जाएंगे क्योंकि इजलास जारी है। और जैसे कि अजहर लास्ट कह रहे थे कि अभी सवाल जवाब का सेशन भी होना है और जितने शुरका हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खिताब करें। ऐसे है। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और अहम इशू की तरफ, और जाहिर है वो भी इस सारे मामले से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आज इजलास हो रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए और सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल रहा। बिल्कुल ऐसी है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नम वासिल दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर और उनसे मिलने वाले असलहे की तफसीलात सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नम वासिल किए गए थे। ऑपरेशन में फोर्सेस ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और मुसाफिरों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दों के पास बड़ी तादाद में हर तरह का गैर मुल्की असलहा मौजूद था। तस्वीर में देखा जा सकता है मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। ये दहशतगर्द निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नम वासिल दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर और उनसे मिलने वाला जदीद असलहा जो है वो सामने आ गई है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आप इस सारी सूरत हाल पर कहेंगे? अब तो बाकायदा हमारे सामने तस्वीर भी आ गई हैं, असलहे की डिटेल भी सामने आ गई है और जाहिर है पूरी डिटेल को देखते हुए हमने जो बात कही, जिस तरह पाकिस्तान हमेशा से सबूत रखता आया है, वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। जी हाँ, ये उसी पैटर्न का एक तसलसल है जो हम देखते आ रहे हैं कि जो भी बाहर से दहशतगर्द यहाँ के मुकाबले में जहन्नम वासिल होता है, उसके पास बाहर का असला बरामद होता है जो अमरीकी छोड़ के गए थे और वहाँ वो अफगानिस्तान में बाइफरात दस्तयाब है, जिसको मेरा ख्याल है कि जो इनके हैंडलर्स हैं उनको उसकी कमी नहीं आने दे रहे और ये वहाँ से ये खरीद लेते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं है, विलिंगली मेरा ख्याल है वो असला बेच भी रहे हैं। तो ये पैटर्न है जो हमें दुनिया के सामने ये चीज़ रखनी है और हमने ये बारहा देखा है कि दोनों जो ग्रोह है, बलूचिस्तान में जो BLA है, जाफर एक्सप्रेस वे में जो एक्सप्रेस में हमले में इन्वॉल्व थी और TTP, दोनों के जो आइडियोलॉजी है, मगर उसके बावजूद इनमें एक ऑपरेशनल सतह पे काफ़ी इर्तबात है। तालमेल इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ये दोनों को इनके हैंडलर जो इनको ऑर्केस्ट्रेट का प्लान कर रहे हैं वो एक हैं और इसमें हमें शवाहिद मिले हैं जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट के, दोनों को आपस में ऑपरेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें दुनिया के सामने ये चीज़ रखनी है। ये अभी अमेरिका
چونکہ انٹرسٹڈ ہے کچھ اسلحہ واپس خریدنے میں، اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوآپریشن ہے اس کی طرف بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. تو اب یہ موقع ہے کہ ہمیں اس سارے چیز کو ود ایویڈینس امریکیوں کے سامنے بھی رکھیں، اور دنیا کے جو دیگر ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیز ہیں، ہیومن رائٹ کمیٹی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ اس چیز کا اس کو ڈسیمینیٹ کریں، اظہار کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نیشنل لیول پہ ابھی ہمیں کلیئرٹی آف پرپز اور یونٹی آ جانی چاہیے، اور کوئی گروہ، کوئی پارٹی جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے کم از کم، کیونکہ یہ ایک پریزنٹ ڈینجر ہے نیشنل سیکورٹی کو. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر یہ سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے جو کہ باہر سے اویلیبل ہے، اور اس میں کون سی باہر کی قوتیں ہیں جو اس در پہ ہیں کہ اس ملک کے امن کو سیبوتاج کیا جائے، تو ہمیں اس وقت یہ ایک ویک اپ کال کا کردار ادا کرنے چاہیے یہ شواہد، اور پوری قوم کو سنگل پوائنٹڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا دیگر شعبہ زندگی ہو، ان سب کو یونٹی آف پرپز کے ساتھ آگے بڑھ کے جنگ کے ساتھ لڑنا ہے. کیونکہ آج یہ جس طرح کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمانی کمیٹی کی، اس میں کچھ امپورٹنٹ فیصلے کیے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلے ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہوں گے، اور کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کے، ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھ کے اس حکمت عملی کو بروئے کار لایا جائے گا. اور ہم یہ ٹیمپلیٹ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. یہ 2009 ہفتے دہشت گردی کا ایک بہت اسپائک آیا تھا، اس کو ہم نے کچلا سر، مگر اب یہ ہمیں اس سے زیادہ سیریس ہونا پڑے گا. اور جو بھی ڈیفیسٹ ہے ہمارا، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں ڈیفیسٹ ہو، گورننس میں ہو، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ میں ہو، تو اس کو ہمیں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں. ان سب چیزوں کا ہمیں ادراک کر کے چیزوں کو ٹائی اپ کرنا ہوگا، اور جو بھی کمی بیشی ہے نیشنل ایکشن پلان میں، کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر ہمیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے تھوڑا تبدیل کرنا ہے تو اس کو جوڈیشری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیونکہ کنوکشن ریٹ دہشت گردی کا 0.5% ہے بلوچستان میں، تو اتنے کم کنوکشن ریٹ کے ساتھ آپ دہشت گردی کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو انکریج کرنے والی بات ہے. بالکل صحیح کہا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ سر. اور آگے بڑھتے ہیں اب. بالکل. اور اس بات بھی کر رہے تھے، اور باقی جو شرکاء ہیں پارلیمنٹ کے آج اس اہم اجلاس میں 47 جماعتیں شامل ہوئی، اور دہشت گردی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہم آواز ہونا چاہیے. لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کے لیے جو گرینڈ ڈائلاگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ الگ سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی کہ جی اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کر کے سارے عمل میں شامل کیا جائے. عمر ایوب اور شبلی فراز کہتے ہیں بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے. جبکہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی نے بھی قومی جرگہ بلانے کی بات کہی ہے. تو یہ ایک ظاہر ان کے اپنی مطالبات ہیں جو کہ ان کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس وقت دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. اس پر تمام جماعتوں کو آئی تھنک پارلیمنٹ میں شامل ہونا چاہیے. اور خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے اپنا ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی عدم شرکت پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا. سوشل میڈیا پر لکھا کہ ثابت ہو گیا وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. تو ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب موجود ہیں. خاور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائیے گا کہ ایسا وقت تھا جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا؟ آبزرویشن ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا ایشو ہے دہشت گردی کا کہ اگر اس کو دیکھیں اور جس انداز سے اب ریسنٹ ڈیز کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ہم نے دیکھا تیزی آئی ہے، ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر سیاسی لیڈرشپ کو. پارلیمان کے اندر جو فیصلہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی اس کے اوپر بریفنگ لے، جو ہے ملٹری ٹاپ لیڈرشپ سے پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کہ اگر ہم کہیں وہ کبھی ہاں اور کبھی نہ والی سچویشن سے دو چار ہیں. پہلے انہوں نے کہا
کل رات تک تو یہی خبریں آ رہی تھی. بھائی کل تک تو نام بھیج دیے تھے انہوں نے, آج پتا چلا کہ وہ شرکت نہیں کریں گے. وہ نام بھجوا دیے, اس کے بعد یہی تھا کہ ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آفٹر تھاٹ آج صبح آپ نے دیکھا کہ ایک نئی پریس کانفرنس رات کو میرے خیال میں ان کے تحفظ عین پاکستان جو ہیں اطقزئی صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم نہیں جا رہے, تو میرے خیال میں وہ تھوڑا پریشر بڑھا اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ ایک اگر بلف کال کر لینا چاہیے تھا. فرض کر ملاقات ہو بھی جاتی تو اندر سے کیا یہ تو نہیں انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ نے اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹنا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بہتری ہو جاتی. لیکن نہیں, ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. لیکن تمام تر سیاسی اختلافات نظریات کے باوجود جو ہے اس موقع کے اوپر بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی ہیلے بہانے کے, میری رائے میں ساری سیاسی قیادت کو آج پارلیمان کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا. موجود ہوتی تو ہمارے دشمن کو ایک سخت پیغام جاتا, دنیا کے سامنے ایک ہماری ایک ظاہر ہے ایک ہمارا اچھا امیج پیش ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر تمام جو پاکستانی سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اور وہ نقطہ یہی ہے کہ اناف از اناف, کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے پیچھے جو بھی اس کے سہولت کار ہیں, جو پلانرز ہیں, آگے جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے آئینی حادثوں سے نپٹا جائے گا. سو وہی اگین ہے, بدقسمتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ سیاست آڑے آ جاتی ہے. اب یہ معاملہ ظاہر ہے سیاستدانوں کو ہی دیکھنا ہے, حکومت کو دیکھنا ہے, اپوزیشن کو دیکھنا ہے. جسے میں نے عرض کیا بہتر یہی ہوتا کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے تو اچھا پیغام جاتا. ٹھیک ہے خاور, بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے کچھ ایسے معاملات, کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں کہ اس میں سیاست کو نہ لایا جائے تو بہتر ہوتا ہے. تو ہم ذرا اسی صورتحال کے حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, کیونکہ اجلاس ابھی جاری ہے اور اس حوالے سے شرکا کی جانب سے خطاب کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور جیسے کہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا ریاکشن بھی آئے سیاستدانوں کا پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کو, کیونکہ رات گئے تھے, کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ نام بھی انہوں نے بھیج دیے تھے کہ کون کون سے ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں جو شرکت کریں گے. لیکن پھر آج یہ فیصلہ ہوا کہ جی پارلیمنٹ کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ایسی ہے. اور بلوچستان کابینہ نے جعفر ایکسپریس اور نوشکی دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ نے بروقت اور فوری عمل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. بلوچستان کابینہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچایا. کابینہ نے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور مغفرت کے لیے دعا بھی کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ صوبائی کابینہ اور عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف بہادری سے رد عمل دیا. چلیں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو ہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو چینی کی قیمتوں والا ایشو ہے اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں کہ چینی کی قیمتوں پر شوگر ملز مالکان اور حکومت میں تنازع برقرار ہے. اور سائم رمضان آدھا گزر بھی گیا ہے, اب تو عید آنے والی ہے, اور شوگر ملز نے چینی 140 روپے فی کلو دینے سے انکار کر دیا ہے. شوگر مل ذرائع کہتے ہیں کہ چینی کی قلت ہے, عید پر مزید ریٹ بڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوگا, مزید ریٹ بڑھ سکتے ہیں. حکومت قیمت کم کرنے کی کوشش کرے گی تو چینی نہیں ملے گی. حکومت نے خود ایکسپورٹ کی اجازت دی, اب شکوہ کیوں ہے؟ پرچون مارکیٹ میں چینی 170 سے 175 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. تو جناب یہ آپ کے سامنے شوگر ملز والوں کا موقف آ گیا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب پہلے آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور جب نرخ جو تھے وہ ڈیسائیڈ کیے تھے, آپ کی نمائندگی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر اب آپ نے بعد میں اب آپ جب ایکسپورٹ بھی ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھانی ہے. تو آگے مزید خبریں ایڈ کرتے ہیں. جی آپ کو بتاتے ہیں ڈیجیٹل پرائز بانڈز میں لامحدود سرمایہ کاری کی اجازت دے دی گئی ہے. وزارت خزانہ نے ڈیجیٹل پرائز بانڈز رجسٹرڈ ڈرافٹ رولز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اچھا, اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اب پرائز بانڈز کی لین دین موبائل ایپ کے ذریعے کی جائے گی. انعامی رقم پر بھی ٹیکس لگے گا, زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی, اور ہر پاکستانی بالغ شہری جو ہے وہ بانڈز کے لیے اہل ہوگا. بانڈز کے ٹرانسفر آف اونرشپ اور پلیجنگ کی اجازت نہیں ہوگی.
سرمایہ کاری کی وفات کی صورت میں قانونی ورثہ کو رقم ادا کی جائے گی اور مرحوم کے بانڈ کی رقم جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے مطابق ادا کی جائے گی. تو مطلب جو سرمایہ کار کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو جو قانونی جو ان کا جو ورثہ ہوں گے ان کو رقم ادا کر دی جائے گی اور جو بانڈز کی رقم ہے وہ جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے مطابق ادا کی جائے گی. تو اٹس بیکمنگ مور ڈیجیٹلائزڈ. وہ جو بانڈز کا نظام تھا اب وہ جو ہے وہ آن پیپر سے آن موبائل ایپس آ گیا ہے اور وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. آئی بلیو کہ اس میں سے جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ اٹس مور لائک کافی اس کو نا وہ کنٹینڈ ہو گیا اور اس میں جو لیکیجز تھیں جو لوپ ہولز تھے میرے خیال سے وہ ختم ہو گئے. لیس ٹائم کنزیومنگ ایز ویل. تو بھائی یہ تمام تر صورتحال ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ شرکا کی جانب سے خطاب کا سلسلہ جاری ہے اور بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان کی جانب سے بھی اظہار خیال کیا گیا اور وہ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. بلاول بھٹو نے اس اجلاس میں شرکت بھی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں جی افغانستان دہشت گردوں کی ہماج گاہ بن چکا ہے اور جو لوگ پاکستان میں جو آگ پاکستان میں لگی ہمارے ارد گرد رہنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا اور جو دہشت گردوں کی مالی مدد کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ لگانا ہوگا. تو یہ تمام تر بات کہی گئی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے. اس سے پہلے بھی شرکا گفتگو کرتے رہے اور ان کی جانب سے بھی اس ساری صورتحال پر اظہار خیال کیا جاتا رہا. ایک چیز جس پر ہم دیکھ رہے ہیں تمام جو ارکان ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس بات پر خاص طور پر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیرونی دہشت گردی کا پاکستان شکار ہے اور کس طریقے سے مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہ دنیا کو افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ جتنی بار پاکستان نے رابطہ کیا اور کوشش کی حالات اور واقعات بتانے کی تو پھر یہ معلوم ہوا کہ وہاں سے کوئی خاص رسپانس ہمیں نہیں ملا ہے. اچھا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہے. سیاست اپنی جگہ ہے، پہلے ملک عزیز ہے. اچھا، اور مولانا فضل الرحمان نے مزید اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ صدر ANP ایمل ولی خان کا قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی سے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی سے بلا تفریق آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، ایسا کہنا تھا ایمل ولی خان کا. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ سیاست اپنی جگہ ہے، پہلے ملک عزیز ہے اور آئین پاکستان کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے. آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ پر کرتے ہیں اور ذمہ داری نبھانے کو تیار ہے. 1988 سے اسمبلی میں آ رہا ہوں، ملک کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ادا کریں گے، ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا قومی سلامتی کی پارلی کمیٹی سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے. اور اس سے پہلے بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے. کہتے ہیں افغانستان دہشت گردوں کی ہماج گاہ بن چکا ہے، جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی. دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا. افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا. دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا. اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا اور بیرونی دنیا بھی یہ سب معاملات دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی. بلاول بھٹو نے خطاب کیا اور خاص طور پر انہوں نے افغان حکومت کے کردار پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پر اس معاملے کو بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا. ویسے تو پاکستان اس معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھاتا آیا ہے، ڈوزیئر بھی پیش کیے UN میں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ جو افریت ہے اس پر ہم ایک ری ایکشن جو سمجھتے ہونا چاہیے عالمی برادری کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی تھی پچھلے دنوں کہ اقوام متحدہ نے خود ایکنالج کیا تھا، خود ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے. تو یہ اجلاس جاری ہے، اس متعلق اپڈیٹس بھی ہم اپنے ناظرین تک شیئر کرتے رہیں گے لیکن ابھی یہاں پر بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور بریک میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ
چھوٹے ہوتے جب کرکٹ میں گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے نا, محلے میں کھیلتے تھے, تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی بال لے کے آیا, کوئی بیٹ لے کے آیا گھر میں. اچھا بڑے لڑکے جب جائے ہوتے نا مسجد نماز پڑھنے کے لیے, ویسے کوئی نکلنے کے لیے, تو کہتے تھے یار ایک شاٹ کھیلنی ہے, ایک شاٹ کھیلنی ہے. وہ بیٹنگ کرتے تھے, جب ان کو بال کرائی جاتی تھی وہ مارتے تھے پھر شاٹ, یا تو وہ بال کسی کا شیشہ توڑتی تھی, یا کسی کے گھر کے اندر جاتی تھی, یا وہ دوسرے محلے میں چلی جاتی تھی, گم جاتی تھی. تو یہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ جس کا, لیکن کیوں, مطلب یہ قصہ آپ کو کیوں یاد آیا؟ کیونکہ ہم بھی ایک بال کی مانند ہیں نا, جس کا دل کر رہا ہے ہمیں پیٹے جا رہا ہے, پیٹے جا رہا ہے. جس کنٹری کا دل کر رہا ہے ریکارڈ بنانا ہے, کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلو. کیا آپ نے مثال دی ہے, ویسے واقعتاً ایسے ہی ہو رہا ہے, مطلب ایک کے بعد ایک ہماری ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور آج جو میچ تھا, میں تو کہتی ہوں اتنی بارش ہوتی کہ میچ ہوتا ہی نہ, تاکہ ہمیں اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن میچ ہوا تو بارش کو انہوں نے 15 اوورز تک لمیٹڈ کر دیا. اس کے بعد پاکستان نے بیٹنگ کی, اور جو آپ ہمیں مثال دے رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہوا. اور پاکستان نے آئی گیس کتنے رنز بنائے؟ 135. پاکستان نے بنائے 136 کا ٹارگٹ دیا, کا ٹارگٹ تھا, اور 135. ٹھیک ہے, 135 ہم نے رنز بنائے. اور اس کے بعد زیادہ محنت نہیں کرے نا آج کل, 150 تک بھی نہیں جاتے, کہتے ہیں 130 بناؤ بس بیٹھ جاؤ. زیادہ محنت نہ یہ کریں. میرے خیال سے شاید ہاشمی صاحب سے کس نے کیا اسکور کیا. اس کے بعد نیوزی لینڈ آئی کھیلنے, نیوزی لینڈ کی ٹیم, اور انہوں نے 11 بالیں پہلے یعنی کہ 13.1 اوورز میں انہوں نے پورا میچ تمام کر دیا, اور دوسرا میچ بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, کیا ہم جو غلط کہہ رہے ہیں, جو مثالیں یہاں پر دے رہے ہیں, کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے گلی محلے میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. 135 کا ٹارگٹ دیا, 36 کا ٹارگٹ دیا, نیوزی لینڈ نے 11 بالوں پہلے بنا لیا. تو یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تھوڑا آپ جذباتی ہو کے تھوڑا سا ریئیکٹ کر رہے ہیں. پہلے میچ سے تو زیادہ امپروو پرفارمنس ہے. کیا بات ہے, آج دیکھیں پاکستان کی بیٹنگ میں انٹینٹ نظر آیا, ایگریشن نظر آئی. جس طرح سلمان آغا, سب لوگ یہ کہہ رہے تھے جتنے بھی مبصرین ہیں کہ سلمان آغا کو T20 کا کپتان بنا دیا, ان کا تو T20 کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. انہوں نے آج انٹینٹ شو کیا, لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. 26 گیندوں میں 28 گیندوں میں 46 رن, 3 چھکے لگائے, 4 چوکے لگائے. انہوں نے سیٹ کیا ایک ایگزامپل. پھر شاداب نے آ کے 14 گیندوں میں 26 بنائے, 14 گیندوں میں 22 شاہین شاہ آفریدی نے بنائے. آخری 5 اوور میں پاکستان نے 52 رنز بنائے. اچھا ٹوٹل تھا. اس گراؤنڈ پہ یوزلی 10 رن پر اوور بنتا ہے T20 میں, تو پاکستان 15 رن شارٹ تھا. لیکن اس کے بعد جب نیوزی لینڈ نے بیٹنگ شروع کی تو انہوں نے تو تباہی پھیر دی. پہلا اوور میڈن ہوا تو یعنی اب انہیں 14 اوور میں 136 رنز بنانے تھے, اور اگلے اوور میں 3 چھکے, پھر اس سے اگلے اوور میں 4 چھکے. 3 اوور میں انہوں نے 7 چھکے لگا کر یعنی اتنی اچھی اوپننگ پیئر کر دی تھی کہ وہ ٹارگٹ بہت ہی چھوٹا نظر آنے لگا. دونوں نے مل کے 38 گیندوں میں 83 رنز بنا دیے. تو اس سے ذرا تھوڑی بالنگ کا, اور ہم اپنی بالنگ میں سلیکشن ابھی صحیح نہیں کر رہے. ہم نے اپنا ایک ہی اسپنر تھا, وہ ہم نے بٹھا دیا ابرار, جس نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. نیوزی لینڈ کے بیٹسمین بچپن سے ہی 3-4 سال کے جب ہوتے ہیں, جب سے فاسٹ بالر کو کھیلتے ہیں, تو ان کو فاسٹ بالر سے نہیں ڈرایا جا سکتا. لیکن ہمارے فاسٹ بالر تو دنیا کے معنی میں فاسٹ بالر ہیں. شاہین آفریدی کی میں بات کر رہی ہوں, اور جو پہلا نئی گیند جب ہوتی ہے اس سے تو وہ بڑی وکٹیں نکالنے میں مشہور بھی ہیں. تو آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں میڈن گیا اوور, پھر جو چھکے پڑے, ابھی بھی ہے, لیکن 1 سال سے نظر لگی ہوئی ہے. وہ پراپرلی بالنگ نہیں کر رہے. کل ایک بڑا اچھا آرٹیکل کرک انفو پہ تھا شین بانڈ اور ڈیل اسٹین کا, کہ شاہین شاہ آفریدی تھوڑی زیادہ ایفرٹ لگا رہے ہیں, زیادہ کوشش کر رہے ہیں, اوپر پھینک رہے ہیں گیند. ان کو تھوڑا بیک آف دا لینتھ بال کرنی چاہیے, لیکن بیک آف دا لینتھ بال کر رہے تھے محمد علی, تو انہیں 3 چھکے پڑ گئے. تو جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں اس حساب سے بھی نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بہت اچھی انہوں نے کی. اور ہم تو سمجھتے تھے بڑے پیسفل اور بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو بڑے ظالم نکلے. یہ سیکھ کر آ گئے نا انہوں نے. یہاں جو اتنا لمبا ٹور لگایا, پہلے پاکستان میں انہوں نے ٹور کیا, پھر وہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے تو بہت کچھ ہماری کنٹری انڈیا سے بہت کچھ سیکھ کے چلے گئے. ایسے ہی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ بہت بدل گئی. انٹرنیشنل کرکٹ اب ہے کہ مارا موری والی کرکٹ ہو گئی. T20 میں 200 رن بڑے عام بنتے ہیں. ہم 200 رنز ابھی نہیں بنا پا رہے ہیں, ہم تھوڑا پیچھے ہیں, اور ہمیں وہ کیچ اپ کرنے کے لیے تھوڑی یہ میچ ہاریں گے. مجھے آج کے میچ سے تھوڑی سی امید بندی کہ اس سیریز میں پاکستان وہ میچ ضرور جیتے گا جب یہ شروع میں اوپنرز کو جلدی آؤٹ ہے. لیکن ایک بات, آپ نے سلمان کا نام لیا کہ بھائی انہوں نے اچھا کھیلا, پھر آپ نے شاداب کو مینشن کیا, دین یو مینشن شاہین. شاہین سے تو ہماری امیدیں نہیں ہیں کہ وہ آ کر بیٹنگ کریں گے. ہماری پہلی امیدیں تو ہمارے اوپنر سے ہیں. حارث کی بات کروں گی, حسن نواز کی بات کروں گی, آج بھی ان کی بڑی مایوس کن پرفارمنس تھی.
हमने ज़रा जल्दी थ्रो कर दिया। हम फिर वही बात आती है कि हम लोग कहते हैं नए प्लेयरों को चांस नहीं देते। वो नया प्लेयर है, उसको चांस दिया है, लेकिन आपको थोड़ा 1-8 टूर पे 2-3 मैचों में उसको बेंच का हिस्सा बना के रखना पड़ता है। वो देखता है मैच में अंदर क्या हो रहा है। उस्मान खान एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास मौजूद है, आपने उसको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बिठा के रखा है, एक भी मैच नहीं खिलाया। तो आप शुरू करते हैं उस्मान खान से। एक स्पिनर आपको रेगुलर खिलाना ही खिलाना है वाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे आप किसी भी दुनिया के हिस्से में खेल रहे हो। स्पिनर का एक काम होता है। सुफियान मुकीम एक अच्छे स्पिनर है, अबरार ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, छुरी उनके ऊपर चल गई। तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बेहतर रखना चाहिए था। अब्बास आफरीदी T20 के बेहतरीन बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान में। 18 मैचों में उनकी 30 विकेटें हैं। वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उनके पास स्लोअर वन भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद अली के बजाय उनसे शुरू करना चाहिए थी सीरीज। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और सदफ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्पेशली जब से मैं कराची आया हूँ, कि एक तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम बीचेस पे जाते हैं, अब ऑब्वियसली मुझे तो बहुत शौक है बीचेस देखने का कि भाई मैं जाके पाकिस्तान की खूबसूरती देखूँ, बहुत देखनी। बट मसला मुझे पता है क्या नजर आता है कि वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट बहुत फेंका जाता है, खासतौर पर पानी की बॉटल्स। अच्छा, अब ये जो प्लास्टिक होता है, ये एवरीबडी नोज कि इसको डिकम्पोज होने में कितने 100 years लगते हैं, और ये आप अपनी बीचेस के ऊपर आपकी लाइफ टाइम में तो ये डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो अगर मैं पानी की बोतल की मैंने बात की है, जो वाटर बॉटल आप खरीदते हैं मार्केट से और आपको लगता है कि आप ये अच्छा पानी पी रहे हैं, ये सील्ड वाटर बॉटल है तो इसमें एक अच्छा पानी होगा, नहीं, ये फेक वाटर बॉटल्स भी आ रही हैं। आप ब्रांड्स देखे बगैर ले लेते हैं। मेरे साथ काफी दफा ऐसे हुआ है, बारहा ऐसा हुआ है कि जब मैंने पानी पिया है, अपनी तरफ से तो मैं तसल्ली से पानी पी रहा हूँ कि यार मैंने वाटर की बोतल खरीदी है, इसमें साफ पानी है, मैं वो पी रहा हूँ, लेकिन पानी का टेस्ट मुझे चेंज लगा। और भाई वो बड़े अननोन से नाम होते हैं और उनकी कोई ऐसी पता नहीं वो अप्रूव भी हुए हुए होते हैं, ज़ाने सेहत के मुताबिक नहीं होते हैं, और गली मोहल्लों में इन्हें फिल किया जा रहा है, आरओ प्लांट लगा के जी इनको सप्लाई किया जा रहा है, लोग पैसे बना रहे हैं। और कोई उनसे पूछे कि भाई क्या सफाई का निजाम है, क्या फिल्टर लगाया है, TDS क्या है। सो ये तमाम तर चीजें हैं जिसके बाद बड़ा देखभाल के हमें ना वाटर बॉटल खरीदनी चाहिए। तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या किया है, उन्होंने मुजरे सेहत बोतल बंद पानी की 8 ब्रांड्स के प्लांट को सील कर दिया है। वही बात जो हम कर रहे थे। अब सोचें, ये मुजरे सेहत थे। कार्रवाई पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के टेस्ट नताइज की बात की गई है और PSQCA के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक इनमें से जो ब्रांड्स के पानी के तज्जिए के नताइज आए उसमें आर्सेनिक, माइक्रोबायोलॉजिकल और कीमियाई आलूदा मवाद की खतरनाक सतह सामने आई है, जिसकी वजह से ये ब्रांड्स इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कराची में कब ये वाला एक्शन लिया जाएगा? कराची में एक तो ऑलरेडी पानी की किल्लत है, ठीक है, मैं बताता हूँ ना आपको, कराची में है पानी की किल्लत। अब जो बंदा दूसरे शहर से कराची आ रहा है, कोई फॉरेनर है या कोई और, आप कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर लोग आ रहे हैं काम रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको पानी का सबसे बड़ा मसला है। सबसे पहला वो बंदा काम ये करते हैं, साथ ही यहाँ पर पानी का बंदोबस्त करता है, पानी की बोतल लेता है, और वही बोतल जो पानी की है वही अगर आपको फेक मिले और आपको वो पॉल्यूटेड मिले तो फिर आपका क्या बनेगा? फिर तो आपकी सेहत खराब होनी है, बाल भी गिरेंगे, आपकी स्किन भी खराब होगी और आपकी किडनीज आपकी सबसे पहले लेकिन भाई लोग थोड़ा सा ये भी सोचते हैं ना साइम, वो ये सोचते हैं कि भाई हम जो पानी पी रहे हैं थोड़ा सा अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो वो उसको ऑप्ट करते हैं। महंगाई हो गई है, लेकिन भाई पानी जैसी चीज़ पर आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि किस तरह क्वालिटी का आपने पानी लेना है। कोशिश करें जी कि ब्रांड्स जो नोन हो, और अगर कोई शिकायत है, मैं कहती हूँ एक नंबर होना चाहिए जो शिकायत भी लोग कर सकें कि क्या हो रहा है उनके साथ। चलें जी, हमने पानी की बात कर ली, अब खाने की बात कर लेते हैं। हमारा फेवरेट टॉपिक तो आज जी कचौरी चाट है। आज बिल्कुल, आज है हमारी रेसिपी कचौरी चाट और स्वीट पोटैटो भी हैं, देखते हैं। आज की हमारी रेसिपी है कचौरी चाट विद स्वीट पोटैटो खीर। ऑयल फॉर डीप फ्राई। सबरोसो की चिकन कचौरी फ्राई करेंगे 5 मिनट। अब कचौरी को डिश आउट करेंगे और हम कचौरी चाट बनाएंगे। अब इसको अच्छी तरह गार्निश करेंगे। एक कप दही में 1 टीस्पून जीरा पाउडर मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह गार्निश करेंगे।
मिल्क 1 लीटर, इलायची पाउडर ½ टीस्पून। अब दूध को बॉईल कर लेंगे। स्वीट पोटैटो 250 ग्राम्स। अब इसको अच्छी तरह विस्क करेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। शुगर हस्बे जायका, रूह अफ़ज़ा 3 टेबलस्पून, खोपरा 1/4 कप, पिस्ता 2 टेबलस्पून, बादाम 2 टेबलस्पून। 5 मिनट तक पकाएंगे। गुलाब की पत्तियां 1 टेबलस्पून। अब इसको डिश आउट करेंगे। इसको अच्छी तरह गार्निश करेंगे। लीजिए, हो गई हमारी कचौरी चाट और स्वीट पोटैटो खीर तैयार। I'm very impressed. Looks delicious. हाँ, कचौरी चाट जो है ना वो बड़ी क्विक है। जस्ट आपके पास टाइम नहीं है, चने भी नहीं उबले हुए हैं, दही बड़े भी नहीं है, आपने क्विकली निकाला डीप फ्रीजर से और उस पे आपने इस तरीके से दही में मसाले डाल के अच्छी सी चाट बना ली। और स्वीट पोटैटो खीर में आपके लिए लेकर आऊं। बिल्कुल डन। हम जाते हैं एक ब्रेक पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अनसेफ वाटर बॉटल का इस्तेमाल है और फिर वो पानी की बोतलें फेंक दी जाती हैं। आई रिमेम्बर कि एक ज़माना था जब घर के बुजुर्ग और ख़ासतौर पे ख़वातीन जब शॉपिंग करने जाती थी तो उनके पास अपनी एक छोटी सी बास्केट होती थी, नहीं तो वो जो कपड़े के बने हुए जो बैग्स होते थे वो लेकर जाते थे। और इसी तरीके से जैसे दूध लेने जाना होता था, पूरा एक बर्तन होता था, उसका कोई ख़ास नाम होता था, कनस्तर सा करके उसे कुछ कहते थे, वो लेके लोग जाते थे। लेकिन अब ये ज़माना आ गया है क्योंकि अब प्लास्टिक के बैग्स आ गए हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई हैं, तो बड़ा आसान लोगों को लगता है। लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जो पूरी कहते हैं ना मखलूक है दुनिया में, उसके लिए कितनी तबाहकुन है, चाहे ये पानी में जाए चाहे जंगल में हो, ये सब के लिए। अब अगर फर्ज में करें मैं सुबह उठता हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन नॉर्मली अब आप लोग जब सुबह उठते हैं जाते हैं जी, कॉफी ली, पी, प्लास्टिक फेंक दिया, फिर आगे गए पानी ली, बॉटल फेंक दी, आइसक्रीम खाई, रैपर उतारा, फेंक। अच्छा, फिर हमें एक और बीमारी है शॉपर डबल कराने की। शॉपर डबल करने की ये बीमारी है। अगर 5 चीजें आप लेते हैं तो उसके साथ 11 शॉपिंग बैग्स होते हैं आपके पास। लेकिन अगर वो फ्री मिल रहा हो, ऑब्वियसली फ्री की चीज तो हम एक्स्ट्रा समझ के लेते हैं ना। और हर शॉपर जो है वो डबल होगा और उसके बाद सारे शॉपर एक डबल शॉपर के अंदर होंगे। तो 5 चीजों के 11 शॉपर। तो शॉपर जाते कहाँ पे हैं? फिर वो आप ऐसे फेंक देते हैं, हमारे माहौल में जाते हैं। जब आप लोग रिसाइकलिंग तो हो नहीं रही ना, तो वो आपको सड़क पे पड़े नजर आते हैं, फिर आपको लोगों के घरों के बाहर पड़े नजर आते हैं, बीचेस पे नजर आते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे जा रहे हैं। भाई आप बाहर कंट्रीज में जाएं तो उन्होंने अलग अलग जो है बिन रखे हुए होते हैं कलर्स के, जिसमें होता है जी नॉन डिग्रेडेबल और कौन सा प्लास्टिक है आप उसमें डाल सकते हैं, फिर उसको रिसाइकिल भी करते हैं। और कहीं पर तो आपको बकायदा कॉइन्स भी मिलते हैं अगर प्लास्टिक की बोतल आप उस मशीन में जी एंटर कर दें तो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इससे निपटने के लिए कोशिशें कर रही है, क्या किया जाए, और आलमी सतह पर मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो रिसाइकलिंग एक ऐसा ही मौसर अमल है जिससे न सिर्फ तबाह का शिकार मालियाती निज़ाम महफूज बनाया जा सकता है बल्कि इससे निपटा जा सकता है। और हर साल 18 मार्च को रिसाइकलिंग का आलमी दिन मनाया जाता है। वेरी नाइस। तो जी हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज अमीर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए रिसाइकलिंग किस हद तक जो है वो मददगार साबित हो सकती है, एंड हाउ, मतलब रिसाइकलिंग किस तरह से होती है, ये भी जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में। देखिए, रिसाइकलिंग जो है बेसिकली ये है कि जो भी कचरा है या जो रिफ्यूज है उसको हम दोबारा जो है ना या तो रीयूज कर लें या उसको जो है ना हम उसको रिसाइकल कर लें। तो इंटरनेशनली दुनिया में सारे ममालिक में इसके ऊपर बहुत सारी तवज्जो की जाती है। हमारे यहाँ भी है कुछ, ये नहीं मैं कहता। जो बड़े बड़े सिटीज हैं, आप जैसे कराची में बैठे हुए हैं तो आप तो तकरीबन
مین جو ہم سب پولوٹرز میں آتے ہیں پاکستان کے، لاہور اس کے بعد آتا ہے. تو اس کے اندر یہی ہے کہ اس کی ٹیکنیکس میں ڈفرینٹ ہے. ایک تو لینڈ فلز ہے کہ آپ لے کر اس کچرے کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو باہر کو 5-7 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور جو سا زمین کے اندر دبا دیں. دوسرا یہ کہ اس کو آپ انسولیٹرز کے ساتھ برن کر دیں. تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ کیمیکلز لگا کر جو ہے نا اس کو ڈیکمپوز کر دیں. تو کئی ساری ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو جو ہے نا وہ ادھر جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یا تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، یا آپ کراچی کے باہر دیکھ رہے ہیں، لاہور کے باہر دیکھ رہے ہیں، راوی کے بالکل ساتھ جو سی جگہ ہے نا وہ 5-6 کلومیٹر. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں عام کچرا نہیں ٹھکانے لگا پا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی پلان کوئی اسٹریٹجی نہیں لے کر آ رہے. ہم پلاسٹک کو الگ سے سیگریگیٹ کر کے اور پھر اس کو ہم یہ سوچ کے کہ جی کون سا پلاسٹک، کون سی دھات، کون سا مٹیریل جو ہے ہم نے کس جگہ پر ہم نے اس کو ویسٹ میں دینا ہے. لیکن یہ بتائیے گا اب ہم تھوڑا سا اس کو اگر کیٹیگریز بتا دیں کہ پلاسٹک، شیشہ، دھات کس طریقے سے ان کی ریسائکلنگ ہوتی ہے اور کن جو ایلیمنٹس ہیں ان پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس میں سے ڈینجرس ہے نا وہ ہے پلاسٹک کی ہے. فوڈ ویسٹیج بہت زیادہ ہے، پلاسٹک ہے، گلاس ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک ماڈل ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ہی ہے، وہ یہ کچرا اکٹھے کرنے کا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری وائبل ماڈل. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اگر آپ کے باہر گاربیج میں نا صبح لوگ اسکیونجرز آ جاتے ہیں، وہ اس میں سے جو کام کی چیزیں وہ نکال کر لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ پروسیس کرتے ہیں یا بیچتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک وہ جو اس کا چلتا ہے فیری والا جو ہے وہ ایک آتا ہے، ایک بندہ جو ہے آپ کی ردی بھی لے جاتا ہے، آپ سے 3 ڈبہ بھی لے جاتا ہے، آپ سے چیزیں بھی خریدتا ہے. تو ہماری بڑی آرگنائز مارکیٹ ہے اس کو، جس کو ہم کباڑی مارکیٹ نہیں کہتے، وہ کافی آرگنائزڈ ہے. گلاس کے لیے تو آرگنائزڈ ہے ہی ہے، گلاس کے لیے، کپڑے کے لیے، دوسری بیٹریز کے لیے بھی ہے، بیٹری ریسائیکل ہو جاتی ہے. لیکن ہماری مین ایشو جو سا آتا ہے نا وہ پلاسٹکس میں آتا ہے. پلاسٹکس کے اندر اور فوڈ ویسٹیج جو یہ 2 ایریاز میں سمجھتا ہوں جس کو ہم کور نہیں کرتا. اسلام آباد میں ہم نے بہت وہ ڈرامہ کیا کہ جی ہم نے جو ہے منڈیوں کے اندر جو ہمارے جمعہ بازار ہیں کہ جی وہاں پر وہ 15-20 دن تو وہ جو ہے نا وہ سیریمونیل طور پر چلا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اس پلاسٹک پر آ جاتے ہیں. تو اس میں ڈیگریڈیبل اور ہاں جی ایک اور آج کل ایک بڑھتا مسئلہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے ای ویسٹ کا. ای ویسٹ کیا ہے ہمارے ناظرین کو ذرا آسان الفاظ میں بتائے گا. اور دوسرا اس کے جو اس کا مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ای ویسٹ کے، اس کے کیا خطرات ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی ای ویسٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو آپ کے الیکٹرانکس ہے، بیسیکلی الیکٹرانک ویسٹ. کمپیوٹرز ہیں، ٹیلی فونز ہیں، اس کے بعد سولر آ جاتی ہے بیچ کے اندر، جو سولر پینلز ہے. سب سے بڑا جو اس وقت تھریٹ آئے گا نا وہ سولر پینل سے آتا ہے. جو ٹوٹیں گے پینلز اس کو کس طریقے سے ہم دوبارہ ریسائیکل کس طریقے سے کریں گے. تو اس میں سے کرتے یہ لوگ ہیں کہ یہ جو اس میں سے تار ہوتی ہے کوئی ویلیوبل ہے نا، اس میں نکل میں یا اس کے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سونا بھی تھوڑا سا یوز ہوتا ہے. تو آپ کباڑیوں کے پاس کبھی بیٹھے ہیں تو وہ اس کے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں، جو ویلیوبل چیزیں پک کر لیتے ہیں، باقی جو ریفیوز ہے نا اس کو پھر دوبارہ پھینک دیتے ہیں. تو میں دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس کو جو ہے نا ہائیلی ویلیوبل سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ویسٹ کو جو ہے نا ریسائکلنگ میں اس کو اپرچونٹی دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا بزنس اپرچونٹی ہے. پاکستانی تو ہم اور کام وہ کرنے کو تیار ہیں نا جس کے اندر پیسہ بنتا ہو. تو اس کے اندر بہت پیسہ ہے. یہ چائنیز جو ہیں ٹرکس ہیں، دیر آل سیئنگ کہ جی آپ بڑی نہ کریں، آپ ہمارے جو ہے نا ہم سی پیک کو اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ سارا سامان ہم واپس چائنا لے جاتے ہیں یا اس کو شپ پر ڈال کر واپس اپنے لیتے ہیں، ہمیں ریسائکل کرنے دیں. بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. We don't want to do that. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر پرویز امیر ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. اب آپ اس کا ہمیں سولوشن نکالنا ہوگا. ویسے میں پڑھ رہی تھی کچھ انسیکٹ ایسے ہوتے ہیں جسے یلو میل وارمز کہا جاتا ہے. یہ ایکچولی ان کے گٹس میں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو پلاسٹک کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. اچھا جی. تو ان کی باقاعدہ یورپ میں افزائش کی جا رہی ہے بیکاز پلاسٹک کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو وارمز ہیں یہ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا جی چلیں جی، تو اب ذرا ہم ایک اور خبر بتا دیں جو کہ افسوسناک خبر ہے. وہ یہ کہ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو شکارپور میں انتقال کر گئے اور ان کی عمر بس 55 ایئرز اولڈ تھے یہ، اور کئی ماہ سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ان کا علاج گھر پر جاری تھا. اچھا، ان کے جو قد ہے وہ 7 فٹ 9 انچ تھا. ان کا شمار دنیا کے طویل القامت افراد میں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے انہیں قومی ایئر لائن نے ملازمت بھی دے رکھی تھی. تو گھر پہ ان کا علاج ہو رہا تھا، لیکن اللہ کو جو منظور، اور ان کے پاس یہ ٹائٹل رہا کافی عرصے تک، اور یہ گینیز ورلڈ بک کے جو ریکارڈ ہولڈر رہ چکے ہیں. آئی نو ہی از ویری فیمس، اور یہ اکثر ہمیں انٹرنیشنل ایونٹس کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، کارپوریٹ ایونٹس سے بھی نظر آتے ہیں. ہی واز ویری فیمس امنگس کڈز ایز ویل. بٹ
اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. چلیں جی یہاں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم. شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 4:03 سے لے کے 6 بجے تک. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مزے مزے کی دلچسپ باتیں کریں آپ کے ساتھ, سیاسی باتیں بھی کریں آپ کے ساتھ, اکنامیکل سچویشن پہ بھی بات بھی کریں آپ کے ساتھ, کھانے پہ بھی بات کریں, سوشل ایشوز پہ بھی بات کریں, اور آپ کا دل لگا کے رکھیں. بیسیکلی جب تک آپ افطاری بنا رہے ہیں, افطاری کی پریپریشن سے مصروف ہیں, ہم آپ کا دل لگائی رکھتے ہیں. سوچیں ہم کتنا انفارم رکھتے ہیں آپ کو, نہ صرف ہم پالیٹکس کے متعلق, اسپورٹس کے متعلق, ٹیکنالوجی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, بلکہ ہم نے سوچا بھائی اس وقت تو سب زیادہ تر خواتین کچن میں ہوں گی, تو کوئی ریسیپی بھی بتا دیں, کوئی جھٹپٹ ریسیپی بھی بتا دیں. تو سارے انتظام ہم نے آپ لوگوں کے لیے کر کے رکھے ہیں. تو بھائی, اور جو لوگ خبریں نہیں دیکھتے تھے وہ بھی خبریں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ. جی چلے, سائم نے آج یہ بات مجھے راز کی بات بتائی دی. مجھے حیرانی ہو رہی تھی اتنا لوگ کیسے دیکھنے لگے. پیپل آر ریئلی لائکنگ اس آن سوشل میڈیا, فیڈ بیک پہ دیکھتا ہوں نا. چلیں تو جی اب ایک بڑی مزے کی میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں صدف, اور وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. اب اساتذہ اور طلبہ کی حاضری ڈیجیٹل ہوگی, جس کے لیے چہرے کے شناخت پر مبنی سسٹم متعارف کرایا جائے گا, فیس آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم. ہر اسکول کا اپنا بجٹ ہوگا اور ہیڈ ماسٹر کو براہ راست اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ اسکول کی بہتری کے لیے خود فیصلے کریں. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر تعلیم کو 78 لاکھ بچوں کے اسکول داخلے کا ہدف بھی دیا ہے. ساتھ ہی اسکولوں میں لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی انرولمنٹ کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ اسکول ایجوکیشن پر خصوصی توجہ دے کر تعلیمی نظام کو مزید بہتر کرنا ہے. اور اس سے یقیناً خاص طور پہ ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ گھوسٹ اسکول اور گھوسٹ ٹیچرز کا ہے. وہ جو مسئلہ ہے اس پر قابو پانے میں مدد بھی ملے گی. تو چلیں بات کر لیتے ہیں, ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سمیتا افضال. سمیتا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا, بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور ابتدائی طور پر کیا یہ فیزز میں ہوگا, کتنے تعلیمی اداروں پر امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, سندھ گورنمنٹ نے ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی, یہ یسٹرڈے کل ہی جو میٹنگ ہوئی تھی سی ایم صاحب کی, اس میں ایجوکیشن کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کا وہ کیا ہے کہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں پرائمری سیکنڈری اسکولز آتے ہیں, ہائر ایجوکیشن نہیں لیکن یہ جو اسکولز آتے ہیں یہ سب ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے. اور اس میں صرف ٹیچر, اسٹاف اور جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکولس کے, ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ فیشل ریکگنیشن سے کی جائے گی. اس کی منظوری ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ MNE جو مینٹیننس اینڈ ویلیویشن ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ پرفارمنس ہو یا ٹیچرز آئیں گی, ٹائم پہ آئیں گی, بچے بھی اپنی اٹینڈنس جب پوری کریں گے تو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی ایجوکیشن میں آپ کو. تو یہ بتائیے گا سمیتا کہ چہرے کی شناخت پر مبنی حاضری کا نظام جو ہے, جو فیس آئیڈینٹیفیکیشن والا نظام ہے, یہ کب تک فعال ہو جائے گا اور یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیے, یہ کل ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تو آبویسلی تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا. ٹائم لائن میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ آبویسلی سارے اسکولز میں کرنا ہوگا, سارے پرائمری اسکولز میں کرنا ہوگا, سارے سیکنڈری اسکولز میں کرنا ہوگا, سارے ایلیمنٹری اسکولز میں کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس آلموسٹ 40,000 پلس اسکولز ہیں جو یہ ان ڈویژنز میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور بھی یہ چیز تھی کہ اب جو ہمارے اسکولز ہوں گے ان کو جو ہے ہیڈ مسٹریس کو جو ہے یا ہیڈ ماسٹر جو ہوگا جو اس کو لیڈ کر رہا ہوگا اسکول کو, ان کو اپنا ایک فنڈ, انڈیپینڈنٹ فنڈ دیا جائے گا. تو وہ جو اپنے جو انہوں نے کوئی بھی چیز انہوں نے ٹھیک کروانی ہے, روف کا ایشو ہوتا ہے, اب اکثر سنتے ہیں ہم, کیونکہ جب سے فلڈز آئے ہیں بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جو ڈیمیج ہو گئے تھے. آبویسلی 20,000 اسکولز جو ہیں وہ ہمارے سیلاب کے بعد جو ہے وہ سیویئرلی متاثر ہوئے ہیں, اور کچھ تو آپ کو اراؤنڈ 5,000 کے لگ بھگ اسکولز جو ہیں وہ اس سال ADP اور PSDP کے تھرو جو ہیں وہ جن اسکولز کے اندر انٹرنیٹ یا بجلی کے مسائل ہوں گے وہاں پر یہ سسٹم کیسے ورک کرے گا؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ اسی میٹنگ میں ابھی CM صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکولز کے فیز وائز کریں گے, لیکن ہم اسکولز کی سولرائزیشن کے اوپر بھی جا رہے ہیں. میں نے کل ان کی میٹنگ کا یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا کہ ہم
جو ہمارے رینوویشنز ہو رہی ہیں جو اسکولس کی، جن کی جو سیلاب کے بعد جو متاثر ہوئے تھے اسکولس، جس کا میں آپ کو کاؤنٹ بتا رہی ہوں اپروکسیمیٹلی 19,000 کچھ ہے. جب یہ اسکولس فکس ہوں گے تو ہم فرسٹ فیز میں جو 500 اسکولس وہ کریں، ان کو ہم اپ گریڈ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سولر بھی ہو جائے اور وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ڈرنکنگ فیسلٹی آف واٹر بھی ہو. تو یہ بھی اپ گریڈیشن میں ہے. سو سمیتا، آپ نے خود بھی ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی کی بات کی. اگر ہم بہت سارے علاقوں میں جاتے ہیں، اسکولس کا دورہ کرتے ہیں، وہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، وہاں کا فرنیچر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، فینز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اسکول کی آپ صفائی وہاں پر دیکھیں وہ معیاری نہیں ہوتی، واش روم صحیح نہیں ہوتے، تو ہمیں تو پہلے بیسک سہولتیں فراہم کرنا ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کل جو میٹنگ کے 2 مین پوائنٹس تھے، وہ میٹنگ کے جو مین پوائنٹس تھے، ایک تو ڈیجیٹائزیشن ہے، دوسرا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹریسز کو جو ڈائریکٹ فنڈ دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو روزمرہ کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ ٹینڈرنگ میں اور یہ ساری چیزوں میں ڈیلے آتا ہے اس پروسیس میں. اب ایک اسکول کی ایک چھوٹی فرنیچر کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کو ٹینڈرنگ میں جانا پڑے گا، یا اس کو کسی اے ڈی پی یا اس کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ اتنے سارے اسکولس کا جب فرنیچر اکٹھا خریدا جائے گا تو اس میں تو یہ ساری چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کرا ہے اور ایک سولوشن یہ نکالا ہے کہ ہمیں ہیڈ مسٹریسز اور ہیڈ ماسٹرز کو اسکول کے اسپیسیفک اسکول کے ان کو جو ہے امپاور کرنا پڑے گا، تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی، وہ پانی ہو، وہ کلیننگ کا سامان ہو، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو، فرنیچر کی ریپیئر ہو یا فرنیچر کی پرچیزنگ ہو یا مارکر ہو یا چاک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان کے پاس وہ ایک ایسا فنڈ ہوگا جس سے ہر اسکول کا ڈفرینٹ فنڈ ہوگا. آبویسلی ڈپینڈ کرے گا کہ وہاں پہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اور ساری چیزیں. اس کو دیکھنے کے بعد یہ جو ڈی ڈی او پاورز ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ڈرائنگ اینڈ ڈسپرس آفیسرز کے پاورز بھی جو ہے وہ ہیڈ مسٹرز کو دے دیے، تاکہ رننگ اے اسکول یا رننگ اے فیسلٹی میں جو ان کو روزمرہ میں پرابلم آتی ہے فنڈس کے لحاظ سے وہ ان کو نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ سمیتا، تھینک یو. چلیں جی، لیٹس ہوپ کہ اب اس سے کافی زیادہ معیار تر ہوگا اور ہمارے جو اسکولز ہیں، خاص طور پر سرکاری اسکول، ان کی جو ایک کنڈیشن ہے ہمیں تھوڑی بہتر نظر آئے گی. اچھا اسٹیپ ہے جو سندھ اور یہی اسی پنجاب کی بات کر لیتے ہیں اب اگر، تو وہاں پر ایک اور انیشیٹو لیا گیا ہے جو میں کچھ حد تک سراہتا بھی ہوں کہ وہاں پر اسکولز اور کالجز کے اندر موبائل فونز بین کر دیے گئے ہیں کمپلیٹلی. یس، پنجاب کے تمام کالجز میں موبائل فونز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. طلباء اور اساتذہ کلاس رومز میں فون استعمال نہیں کر سکتے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی ہے کہ دونوں کلاس رومز کے اندر موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے. محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا یہ ہے کہ اساتذہ اور طلباء کلاس رومز میں سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے تھے جو پڑھائی سے توجہ ہٹانے، تعلیمی بدعنوانی کا باعث بنتا ہے. اساتذہ کا موبائل استعمال کرنا کلاس روم کا ماحول خراب کر رہا ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے صوبے بھر کے کالجز کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے فیصلے پر فوری اطلاق کی ہدایت کی ہے. دس از سم واٹ اے گڈ انیشیٹو کہ آپ ٹک ٹاکس پہ سے آپ کا دھیان ہٹے، ٹیچرز اور بچے مل کے بنا رہے ہوتے ہیں یا بچے ٹیچرز کے بنا رہے ہوتے ہیں، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں، یہ آپ کی پڑھائی سے توجہ ہٹاتی ہے. اور آپ لائک کلاس کے دوران ڈیورنگ کلاس آپ کیسے موبائل استعمال کر سکتے ہو؟ میں ٹیچرز پہ حیران ہوں کہ وہ کیسے موبائل آپ اپنے پاس رکھیں لیکن استعمال اس کا اس وقت کریں جب آپ کے پاس فری ٹائم. کلاس میں بچے بیٹھ کے دے آر ویپنگ، لٹرلی ویپنگ ان دی کلاسز، تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ صحیح بات، ان بچوں کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بچوں کے ٹیچر کو بھی کنٹرول کرنا اب تو آسان کام نہیں لگ رہا ہے. جین زی ٹیچرز ہونے چاہیے، جین زی ٹیچرز ہونے چاہیے، جین زی بچوں کے، جین الفا کے لیے. چلے جی، اب ہم ویدر پہ بات کر لیتے ہیں. ان چیزوں پر تو ہمارا کنٹرول ہے، ویدر پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان میں ہر طرح کا موسم ایک ہی وقت میں پایا جا سکتا ہے. کہیں پر بارش ہو رہی ہے، کہیں پر کہتے ہیں نا برف باری ہو رہی ہے. بالائی علاقوں کی بات کریں تو کالام، وادی کاغان اور دیگر جو پہاڑ ہیں وہاں پر برف باری ہو گئی، اس سے ایک بار پھر سے موسم سرد ہو گیا. تو منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ ہلکی ہلکی برف باری، کہیں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ بلوچستان میں آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا، جس کے باعث کوئٹہ، خزدار، قلات، زیارت سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کوئٹہ والے جو ہوائیں ان کی طرف آ رہی ہیں وہ تھوڑا کراچی کی طرف بھی ان کا رخ کر دیں تاکہ ہم بھی ٹھنڈی ہواؤں سے محسوس ہو جائیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسی ہی ہے. اور کراچی سمیت سندھ کے میدانی علاقوں میں دوبارہ گرمی کی شدید لہر کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی میں آئندہ 2 روز تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا. چلیں کوئی نہیں، عادت ہو گئی ہمیں تو.
نہیں اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں ٹو بی آنیسٹ. جمعے سے سورج کا پارا چڑھنا شروع ہوگا اور درجہ حرارت 38 سے 40 سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اب زیادہ ہو گیا, یہ زیادتی ہو گئی ہے. شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 22.5 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. کراچی میں شمال مشرق کی سمت سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, جن میں نمی کا تناسب 61% ہے. 61% ہے تو بھائی یہ تو ہیومیڈیٹی. اور میرے بال میں نے دکھ میں اور جذبات کے اندر ان کی تو کوئی دوستی نہیں ہے, بہت برا حال ہو جاتا ہے. تو مجھے ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ یوز کرنے پڑتے ہیں. جیب جو ہے بھائی وہ خالی ہوتی ہے, میرے پیسے خالی ہوتے ہیں. اینٹی فریز ایک وہ ہوتا ہے سیرم, وہ اٹس ویری گڈ. اچھا میں آپ سے پوچھوں گی بریک میں. چلے, اور جب ہم پیسوں کی بات ہی کر رہے ہیں تو پھر کراچی والے جو ہے نا, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ لے کے نکلیں, پرس کو کتنا حفاظت سے پکڑیں, والیٹ کو کہاں پر چھپائیں. اور عید آ رہی ہے تو مارکیٹس میں رش بھی ہے, تو ایسے میں جی چھینا جھپٹی بہت ہوتی ہے. چھینا جھپٹی وہ نہیں ہو رہی کوئی آپ سے یوں لے کے چلا گیا, وہ آپ سے جس طرح ڈرا دھمکا کے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ خود ہی کہتے ہیں یہ لیجیے, یہ آپ کی امانت تھی, یہ میرا موبائل ہے, یہ آپ لے جائیے. لیکن نہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کوئی مذاق کر رہے ہیں, بٹ اسٹل یہ فیکٹ ہے کہ آپ بالکل مزاحمت نہ کریں, نہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو عید کی شاپنگ اب جیسے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ عید قریب آ رہی ہے, اب لوگوں نے نکلنا ہے شاپنگ کے لیے, مارکیٹس میں رش ہوگا. تو جی مارکیٹوں, بازاروں, شاپنگ مالز میں رش لگنا شروع ہو چکا ہے. لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا. کورنگی نمبر 4 میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے چھین لیے گئے. بلدیہ ٹاؤن میں دودھ کے تاجر سے 40 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے. چلیں تو ذرا ہم نذیر شاہ سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. نذیر شاہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے ساتھ موجود ہیں, تو ہمیں پلان بھی پتہ چل جائے گا اور ڈیٹیلز بھی. تو نذیر, اوور ٹو یو. بالکل دیکھیں, رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور کراچی میں 1 مارچ سے لے کر اب تک جرائم کی کئی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے. یہ بتائیے گا اس وقت آپ سیکیورٹی اور امن و امان کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا وزٹ کر رہے ہیں, تو کیا صورتحال ہے اور مزید کتنی نفری تعینات کی جائے گی؟ آپ نے 1-2 وارداتوں کی نشاندہی ضرور کی, لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان میں ویسے بدقسمتی سے کرائم بڑھتا ہے, اس مرتبہ بڑھا نہیں ہے. ہماری وائلنس ڈیورنگ دا رابریز مور دین 30% کم ہوئی ہے پچھلے سال سے. ہماری کوشش یہی ہے کہ کراچی میں امن و امان ہو. روزانہ کی بنیاد پہ کامنگ آپریشن آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی رات خالی نہیں ہے جب کراچی پولیس کسی نہ کسی ایریا میں رینجرز کے ساتھ, پاکستان رینجرز کے ساتھ, سندھ کے ساتھ مل کے وہ اس علاقے کو پورا کنگال ڈالتی ہے, اس کی اسکیننگ ہوتی ہے, سرچ ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو سسپیکٹ ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے. رمضان ہمیشہ ہر سال کی طرح اہم ہوتا ہے. ہم اپنی ڈپلائمنٹ چاہے وہ پیٹرولنگ میں ہو, پولیس کی پریزنس ہو, یا پلین کلوتھس میں ہو, ہم بڑھا دیتے ہیں. صرف 6000 کے قریب ڈپلائمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے, جو کہ مختلف قسم کے یہ جو مارکیٹس ہیں اور ان میں جو پولیس فیسیلیٹیشن ڈیسک اور دوسری چیزیں بنا رہی ہے. آخری شرح تو بالخصوص پولیس بہت مصروف رہتی ہے. یوم علی ہے, یوم قدس ہے, تاک راتوں پہ لوگ بہت زیادہ مساجد کا رخ کرتے ہیں. تراویح کے بعد عبادت پوری رات مسجد کھلی ہوتی ہے. ان سب ڈیوٹیز کے ساتھ ملا کے تقریباً 20,000 قریب ہماری ڈپلائمنٹ لگتی ہے یوم علی کو اگر آپ ملا لیں. بالکل دیکھیں, ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ اگر گزشتہ سال سے موازنہ کیا جائے تو 30% تک وارداتوں میں کمی آئی ہے اور 20,000 کے قریب نفری چاند رات تک کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈپلائے کی جائے گی, جو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر بھی موجود رہے گی. جی, اب پولیس کے ہر سال یہی دعوے ہوتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتیں کم ہو رہی ہیں اسٹریٹ کرائمز کی, لیکن وارداتیں ہو رہی ہیں, جس کے 2 انسیڈنٹ تو آپ نے ہی مینشن کیے. جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو پتہ ہے نا, تکلیف کا اندازہ ان کو ہے. اور خدا نہ خواستہ جب جس کسی کے گھر میں اگر کوئی اس طریقے سے کسی کو مارا جاتا ہے یا کسی کے ساتھ واردات ہوتی ہے تو اس گھر پہ کیا گزرتی ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہی پتہ ہے.
تو لوگ بھائی اس وقت تو ابھی وہ رش بھی نہیں ہے سائم، ابھی تو رش شروع ہونے والا ہے، تو مزید کوئی پلان ایسا سامنے آنا چاہیے جس سے پتا چلے کہ لوگ سیکیور ہیں، اور جو شاپنگ ایریاز ہیں خاص طور پہ وہاں پہ پولیس کی نفری ہے، اور ان اسٹریٹ کرمنلز کا جی باقاعدہ انہیں پکڑا بھی جا رہا ہے اور ان پر نظر بھی رکھی. اینڈ دین اگین لوگ ٹینشن فری ہو کے اپنی عید کی شاپنگ تو کر لینا ایٹ لیسٹ. پتہ ہے کہ ہمارے محافظ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سیکیورٹی پلان ہے، اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے. ناؤ وی کین شاپ ان پیس. یہ بندہ اتنی تو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے مینٹلی آپ کو. تو بھائی اب ذرا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر و بیشتر ہم ان ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو بیشتر کہتے ہیں نا کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈائبٹکس پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں روزہ رکھنا، تو ان کے لیے کیا سہولت ہے، کس طریقے سے وہ کیا چیز کھا سکتے ہیں، اپنی دوائیں کس ٹائم پر لے سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے جی حاملہ خواتین کے حوالے سے، پریگننٹ وومن کے متعلق کہ وہ کس طریقے سے روزہ رکھ سکتی ہیں اور ان کے لیے ہم کیا اس میں اس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جی جو پریگننٹ ویمن ہے کہ وہ ان کو روزہ نہیں رکھتی یا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کے اندر انرجی کم ہو جاتی ہے. تاہم طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر صحت اجازت دے، اگر آپ صحت مند فیل کر رہے ہیں، ہیلدی فیل کر رہی ہیں، تو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہ بھی خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، یا وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے یہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان. شی از این گائنیکالوجسٹ ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا تمام حاملہ خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں جو پریگننسی ہے، یہ جو حمل ہے، ایک یہ چینج ان دا نارمل فزیولوجی ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی لائف کا ایک چینج ہے، ایک پلیجر چینج ہے. اور کچھ انڈیکیشنز کے علاوہ وہ اگر اپنی پراپر ڈائٹ کا خیال کریں، جیسے سحری میں، افطاری میں اور ڈنر میں، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بھی ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پریکاشن لینا ہے. جیسے فرض کریں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، شی کین ایون فاسٹ، مگر اگر اسے ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے، ہم نے ریسنٹلی اس کو انسولین پہ شفٹ کیا اور اس کو بار بار شوگر کے کم ہونے کے یا بہت زیادہ بڑھنے کے ایپیسوڈ ہو رہے ہیں، تو بائی دا ٹائم وہ شوگر اس کی کنٹرول ہوتی ہے، اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں. ادروائز اس میں کوئی ایسی کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کوئی ممانعت نہیں ہے کہ پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا تو کیا آپ ان کو گائیڈ کریں گی یا کیا آپ سجیشن دیں گی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو پریگننٹ ویمن، تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈی ہائیڈریشن کا بھی اور بچے کو اور ماں کو دونوں کو ایک پراپر نیوٹریشن ملے. سب سے پہلے تو سحری ہے، سحری میں ایک بیلنس ڈائٹ لیں، مینس کہ وہ فروٹ بھی لیں، پانی لے لیں یا لسی پی لیں یا ایسے کوئی جوس لے لیں، ملک لے لیں ایک گلاس. اس کے علاوہ جو پورشن آف پروٹین، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ گوشت ہی کھائے، دال لے لیں یا ایسی کوئی چیز ہو جس میں پراپر پروٹین ہو، تھوڑے بہت کاربس بھی ہوں، اسپیشلی اگر نان ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، اور وہ پراپر میل کا فروٹ کا ایک باؤل لے لیں. اسی طرح جو وہ افطار کرتی ہیں اس میں بھی وہ اپنی ہی تینوں چیزوں کو پراپر مقدار میں رکھیں، اور ایون انکلوڈنگ دا ڈائٹ. اگر اس چیزوں کی پورشن برابر ہوں گے تو ان کو جو ڈائٹ چاہیے، جیسے 3 وقت کھانا لیتے ہیں، وہ پراپرلی پیشنٹ کو مل جاتا ہے، اور بچے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے وہ انف ہے کہ اس میں وہ کسی ڈی ہائیڈریشن کا یا پھر کسی غذائیت کی کمزوری کا شکار ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحبہ کون سے ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ فار انسٹنس اف اے پریگننٹ وومن از فاسٹنگ، تو ایسے کون سے سائنز ہیں جو کہ یا کوئی ایسے مسائل ہیں یا شی شوڈ بریک دا فاسٹ؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ انڈیکیشن ہے، بلڈ پیشنٹ ہے جو کہ بلڈ پریشر کی ہائیلی ان کنٹرول بلڈ پریشر، ڈائبٹک پیشنٹ ہے جس کا شوگر کنٹرول نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کارڈک پیشنٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ پاؤں میں بہت زیادہ سوجن آ رہی ہو، سانس کی تکلیف ہو رہی ہو. کچھ انڈیکیشن ہے کڈنی ڈیزیز کی پیشنٹ ہے. اس کے علاوہ وہ عورت جو خود بالکل صحیح ہے مگر خدا نخواستہ اس کی بچے کی گروتھ نارمل نہیں ہے، وہ سرٹن انڈیکیشن ہے جس میں کمپلیٹ روزہ رکھنا منع نہیں ہے، مگر ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں. جیسے شوگر کی پیشنٹ ہے، وہ انسولین پہ اس کو لگے اس کو پسینے آ رہے ہیں، اس کو چکر آ رہی ہے، وہ خود ویک فیل کر رہی ہے. یا بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے، اس کو لگے کہ جی بہت زیادہ شوٹ کر رہا ہے بلڈ پریشر، اس کے آنکھوں کے آگے بلرنگ یا خدا نخواستہ ستارے جیسے نظر آ رہے ہیں یا پراپر نظر نہیں آ رہا ہے. دل کی یا سانس کی پیشنٹ ہے جس کو اتنی زیادہ سانس پھول رہی ہے کہ وہ نارمل بریتھ نہیں کر پا رہی ہے، ان کنڈیشن میں ڈیفینیٹلی شی شوڈ بریک دا فاسٹ. تو اب 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں، تو ہر ٹرائمیسٹر کے لیے یہی اپلائی ہوگا؟ فرض کریں کوئی 8 منتھ پریگننٹ ہے، کوئی 2 منتھ پریگننٹ ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اب دیکھیں شروع کے 3 منتھ میں تو بیبی بنتا ہے اور اتنی زیادہ فزیولوجیکل یا باڈی میں اتنی چینجز نہیں آتی، تو جیسے وہ روٹین کھاتی تھی یا پہلے جیسے روزہ رکھتی تھی وہ کریں. مگر جتنے مہینے بڑھتے ہیں
اس میں انہوں نے ڈائٹ کا زیادہ اچھا خیال کرنا ہے, کیونکہ بچہ زیادہ گرو لاسٹ کے 3 مہینوں میں بچہ اپنی گروتھ لیتا ہے. شروع میں وہ بنتا ہے یا تھوڑا بہت گرو کرتا ہے, بٹ ایکچولی جو بچے کا ویٹ بڑھتا ہے یا جو بچے کو نیوٹریشن چاہیے اس لاسٹ 3 منتھس, تو اس میں اپنا پراپر ڈائٹ, اسپیشلی اگر وہ سحری کرتی ہیں جو ان کو ضرور کرنا چاہیے, اور افطاری اور اس کے بعد ڈنر میں انہوں نے ڈائٹ کو پراپر پورشن لینے تاکہ ان کو کوئی ڈی ہائیڈریشن یا کسی بھی قسم کی غذائیت کی کمزوری نہ ہو. اسپیشلی بہت ساری پیشنٹ یہ غلطی کرتی ہیں جو ڈائبٹک یا ہائپر ٹینشن ہے, وہ اپنی میڈیسن اسکپ کر جاتی ہیں. تو کائنڈلی پلیز جیسے رمضان آتا ہے اب اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اگر ان کی 3 ٹائم کی میڈیکیشن ہے یا کوئی بھی ڈس آرڈر ہے تو اس کو اس طرح مینیج کر جائیں کہ صبح سحری میں لے لیں اور رات کے ٹائم لے لیں. دواؤں کو انہوں نے مس نہیں کرنا, اس کی ٹائمنگ کو چینج کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, اور جو خواتین مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ کن غذاؤں کا خیال رکھیں؟ بالکل جو فیڈ کروا رہی ہیں وہ بھی بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں, مگر ڈیفینیٹلی فیڈ جو کرواتی ہیں ان میں ایک تو شوگر کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر وہ ڈی ہائیڈریٹ فیل کرتی ہیں, تو ان کے لیے بھی جیسے ایک پریگننٹ فیمیل ہے میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہ اپنی پراپر مارننگ میں, افطاری میں, سحری میں, اسپیشلی سحری کے بعد کیونکہ ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے, پھر بھی افطاری کے بعد تو لیٹ نائٹ بھی کھا سکتی ہیں. سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے بھی ایک پورشن آف ڈائٹ لے لیں تاکہ ان کا نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی نہ. رائٹ. اچھا, کوئی ایسی دوائیں یا سپلیمنٹس جو روزے کے دوران توانائی برقرار رکھنے میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کریں یا ایون جو مدر فیڈ کرواتی ہیں وہ جو بھی میڈیکیشن لے رہی ہیں اس کے ساتھ لازم ڈاکٹر ان کو کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹامنس دے رہے ہوں گے, آئرن دیں گے, کیلشیم دیں گے, اکارڈنگ کے جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے 3 مہینے ہیں کہ لاسٹ کے 6 منتھس ہے, وہ اپنی میڈیسن کو کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ملٹی وائٹامنس ہے یہ افریقن کنٹریز کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ اچھی کریں. جو اللہ پاک نے چیزیں دی ہیں اس میں ہر طرح کی نیوٹریشن ہے, اور وہاں پہ وہ چیزیں ہیں نہیں, تو جو دنیا بھر کے یونیسیف اینڈ WHO دے جسٹ پرووائڈ میڈیکیشن اوور دیم. جب ہر چیز موجود ہے تو آپ ڈائٹ اچھی کریں, اس میں آپ کو ہر طرح کی نیوٹریشن, آپ کمپلیٹ میل کھائیں تو آپ کو تمام نیوٹریشنز ملیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انجم, ہمارے ساتھ ہی انجم رحمان. اور بھائی خواتین جو پریگننٹ ہیں, فیڈ کرا رہی ہیں, وہ اپنی غذاؤں کا خاص طور پہ خیال رکھیں, کمپلیٹ میل کھائیں اور دواؤں کو بالکل اسکپ نہ کریں, تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایسی ہے. جاتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور لاہور سے خبر ہے جو کہ کافی تشویشناک ہے. تھانہ مناوا کی حدود میں ملزم کی شہری اور اس کی 1 سال کی بیٹی پر فائرنگ, اور یہ واقعہ جو ہے اس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. احمد کھوکر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جاتے ہیں. احمد, بتائیے گا یہ واقعہ کیا ہے اور یہ دونوں کون ہیں؟ دیکھیں صدر, یہ واقعہ جو ہے وہ تھانہ مناوا کی حدود ہے اوان ڈھائی والا. یہ اوان ڈھائی والا کا واقعہ ہے جہاں پر ملزم جس کا نام جو ہے وہ مقدمہ متن کے مطابق شاہزیب بتایا جا رہا ہے, اس نے رائفل سے سیدھی فائر کر دی ہے ایک شہری, اور شہری نے اپنی بیٹی جو ہے وہ 1 سال کی ننھی سی بچی ہے وہ اس نے گود میں اٹھائی ہوئی ہے, ان کے اوپر اس نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی ہے, اور اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, جس کی CCTV فوٹیج بھی منظر یہاں پہ آئی ہے واقعی کی. اور CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لال رنگ کی شرٹ میں ایک نوجوان جس کا نام جو ہے وہ شاہزیب بتایا جا رہا ہے, وہ اپنے رائفل لے کر آیا ہے اور اپنے ہمراہ اسلحے کے ساتھ جب وہ گلی میں آیا ہے تو اس نے سیدھی فائرنگ رائفل سے جو ہے وہ شہری کے اوپر کر دی. اور CCTV فوٹیج میں اس شہری کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے گود میں ایک ننھی سی 1 سال کی بیٹی اس کی جو ہے وہ اس کی گود میں ہے, اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور جو ملزم ہے اس کو رحم نہیں آیا, اس نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے شہری کے اوپر, کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی اس کی گود میں ہے کہ گولی اس کو بھی لگ سکتی ہے, وہ جو ہے فائرنگ کرتا رہا سیدھی. اس حوالے سے پولیس نے صدب, آپ کی آواز نہیں سن پایا. کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ نہیں, اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. البتہ پولیس نے جو ہے وہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش بھی شروع کر دی ہے, اور اس حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کی فائرنگ کی وہ یہ ہے کہ جو متاثرہ شہری شوکت علی ہے, اس کا کہنا ہے کہ علاقے میں منشیات فروشی سے منع کرنے پر جو ہے وہ ملزم شاہزیب نے منشیات فروشی سے منع کرنے پر اس شخص نے اس طرح فائرنگ کرنے کی کوشش کی, اور یہ آپ اس کی CCTV فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فوٹیج تھی, دیکھ کے جو ہے کوئی اس میں زخمی نہیں ہوا. کوئی زخمی نہیں ہوا. چلیں اچھا جی, کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کراچی کے اندر نو ہیلمٹ نو انٹری کا ماڈل جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے. کہاں کروایا گیا ہے؟ آیا چندری گڑھ روڈ پہ کروایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے آیا چندری گڑھ روڈ پہ کبھی ٹریول کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر گاڑیوں والے تو پھر اپنی اپنی لین میں چل رہے ہوتے ہیں, بائکس والے آپ کو اکثر فاسٹ لین میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ دیدہ دلیلی کے ساتھ فل وداؤٹ ہیلمٹ. تو
تو اب جو ہے وہ نو ہیلمٹ نو انٹری. اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو آپ آئی چندری گڑھ روڈ کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے صبح اور شام کے مصروف ترین اوقات کے اندر. تو اسی حوالے سے جی ہم بات کر لیتے ہیں آئی چندری گڑھ روڈ پر ہیلمٹ کی پابندی جو ہے وہ اس کا اطلاق کہاں تک ہوا ہے. افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بتائے گا کہ اب یہ جو ماڈل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, اب ہیلمٹ کے بغیر آئی چندری گڑھ روڈ کے اوپر کوئی بائیکر نہیں آ سکے گا. جی افضل آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ نہیں افضل, وہاں پہ شور بھی کافی ہے. بٹ یہ ہے کہ صبح اور شام کے مصروف ترین اوقات میں اچھا بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ پھر بھی اپنے اپنے نا لینز میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن میں نے یہ خود نوٹس کیا ہے کہ جو بائکرز ہیں نا وہ آپ کے فاسٹ لین میں یا ایسے اوپر نیچے ہوتے ہیں لینز چینج. افضل ہمارے ساتھ ایک بار پھر لائن پر ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں. افضل بتائیے گا کہ بھائی اب یہ جو کہتے ہیں نا نو ہیلمٹ نو انٹری, اس پر عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے؟ جی بالکل صدف سائن, دیکھا جائے تو اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے, کیونکہ میئر کراچی نے شہر میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی سے مختلف تجویز لی تھی, جس پر پہلی حکمت عملی یہ طے کی گئی جو شہر کی مصروف ترین سڑک ہے جس کو آئی چندری گڑھ روڈ کہتے ہیں, یہ 2 کلومیٹر پر مشتمل ہے ٹاور سے شائن کمپلیکس. اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو ماڈل سڑک بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ٹریفک پولیس سے بھی مشاورت کی گئی ہے. یہاں جو ہے نو ہیلمٹ اور نو انٹری ہوگی. اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. سٹی وارڈن کا عملہ بھی ٹریفک پولیس کے ہمراہ جو ہے یہاں موجود رہے گا ٹریفک کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے. تاہم دیکھا جائے تو اس سڑک پر جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کا دباؤ بہت زیادہ ہے, گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, بے ہنگم جو رائڈ کرتے ہیں موٹر سائیکل سوار. اس حوالے سے جو ٹریفک حادثات کی روک تھام ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری دیا گیا ہے کہ وہ ہیلمٹ استعمال کرے. تاہم دیکھا جائے تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے شارع فیصل پر بھی جو ہے نو ہیلمٹ نو انٹری کی جو ہے تجویز پیش کی گئی تھی. ایک سڑک بنائی گئی تھی, ٹریفک پولیس کی جانب سے اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. تاہم وہاں بھی جو یہ منصوبہ بنایا گیا تھا وہ جو ہے منصوبہ زیر التوا کا شکار ہو گیا. اس کی بڑی وجہ یہ آتی ہے کہ مختلف پوائنٹس پر جو لوگ جو ہے شارع فیصل کو جوائن کرتے ہیں اس کو ٹریفک پولیس جو ہے عمل درآمد نہ کرا سکی. تاہم اب آئی چندری گڑھ روڈ پہ بھی نو ہیلمٹ نو انٹری کی جو اقدامات کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ. اور جب ہم قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے نا, نہیں اپناتے قوانین کو, تو پھر وہی ہمارے لیے تکلیف کا اذیت کا باعث بنتا ہے. اور یہ جو بائکرز کی جو اموات کا جو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ انسیڈنٹ سے ایکسیڈنٹ سے, یہ سر کی چوٹ اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ ہیلمٹ نہیں ہم پہنتے. بالکل. اور ایک جو کہتے ہیں نا آپ کے گھر والوں سے ہی ہم گزارش کر لیتے ہیں, گھر کی بہنوں سے, ماؤں سے, بیٹیوں سے, کہ وہ جب گھر میں مرد اس طرح باہر جا رہے ہوں تو میک شور کریں کہ وہ ہیلمٹ ضرور لے کر جائیں. اور کوئی یہ کہہ دیتا ہے جی میں بس تھوڑے ہی فاصلے پر جا رہا ہوں, بھلے سے آپ تھوڑے ہی فاصلے پر جاتے ہو, حادثہ جو ہے پوچھ کے نہیں آئے گا. اور اپنی پوری احتیاط سے جائیں. اسی طریقے سے جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ان کو بھی سیٹ بیلٹ ضرور لگانی چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے فائدے کے لیے چیز ہے. بالکل جی. چلیں جی اب ایک آپ کو تھیریپی کے بارے میں بتاتے ہیں. تھوڑا ذرا موڈ لائٹ ہے. جی 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 نئی تھیریپی آئی ہے. اچھا میں یوزلی اس کو کر چکا ہوں, بٹ اب یہاں پر ایک یہ خبر ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی دوا کے بجائے پارکس, عجائب گھروں اور آرٹ گیلریوں کا جو ہے وہ رخ کرنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ کے طبی ماہرین نے آرٹ تھیریپی کو دماغ کی صحت کے لیے بہترین طریقہ علاج یعنی سوئٹزرلینڈ جائیں تھیریپی کے لیے, دواؤں سے بچنے کے لیے. بیمار ہیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں آپ سائن؟ نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, لگوا لوں. سوئٹزرلینڈ کے شہر ایک ایسا شہر ہے جس میں دماغی صحت اور دائمی بیماریوں کے مریضوں کے لیے ایک منفرد پروگرام متعارف کروایا گیا ہے, جس کے تحت ڈاکٹرز مریضوں کو دوا دینے کے بجائے پارکس, عجائب گھروں اور آرٹ گیلریوں کا دورہ کرواتے ہیں. کتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں ہمارے یہاں, ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہاں جی. پروگرام میں شامل ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ دورے مریضوں کو ذہنی بوجھ سے آزاد کرنے اور زندگی کے خوشگوار لمحات فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے. کیا بات ہے. ایکچولی یہ میں نے ٹرائی کیا ہے, آرٹ تھیریپی از دا بیسٹ. ٹھیک ہے نا, آپ ایک کینوس لیں, بلینک کینوس لیں, ایک پارک میں جائیں, وہاں بیٹھ کے آپ اس پینٹنگ شروع کریں, اٹ وڈ ریئلی ہیلپ. یعنی یو کین پینٹ. یس آئی کین پینٹ. پوچھوں گی, بریک میں پوچھتی ہوں. چلیے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے اور اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. اسی حوالے سے اظہر فاروق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. اظہر بتائیے گا. اسلامی میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشن کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز اور قانون اظہر آپ سے ہم رابطہ کریں گے دوبارہ. آپ کی آواز بریک ہو کر آ رہی ہے. بالکل. سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا کرائی. قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے. اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایسا اعلامیہ میں درج تھا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. اظہر بتائیے گا. دہشت گردی آپریشن کے انعقاد میں چلیں، قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی اور اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آرمی چیف سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا بھی کروائی. قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیہ میں کیا بتایا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں اظہر فاروق. اظہر بتائیے گا. یہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گھٹیوں کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عدم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا ہے. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا. کمیٹی نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. کمیٹی نے اپوزیشن کی طرف سے آج کے اجلاس کے بائیکاٹ پر افسوس کا بھی اظہار کیا ہے. تاہم اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ مزید جاری رہے گا. کمیٹی نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتی ہے. کمیٹی نے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. ٹھیک ہے اظہر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اظہر ہمارے نمائندے بتا رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی مذمت کی. اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا. اور آرمی چیف سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا کروائی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سوال جواب کا سیشن ہوا. اس سے پہلے جو وہاں پر موجود شرکا تھے، خاص طور پہ جو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی جانب سے اظہار خیال بھی کیا گیا. بلاول بھٹو نے بھی اظہار خیال کیا ساری صورتحال میں. اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سفارتی طور پر ہمیں مزید مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی اور ہمیں افغان حکومت کا جو کردار ہے، جو ان کا رول ہے، جتنی بار پاکستان ان سے بات کر چکا ہے اس کے باوجود بھی وہاں سے کوئی کوآپریشن نہیں کیا جاتا، تو ہمیں وہ کردار بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے افغان حکومت کی بھی ایک طریقے سے سپورٹ حاصل ہے اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو، اور اس کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کو ایکنالج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ہمیں ایک بار پھر سے اثر نو پالیسیز کو مرتب کرنا ہوگا. اور کچھ دن پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان 1 کی طرح نیشنل ایکشن پلان 2 کی طرف بھی جانا ہوگا، جس میں جو موجودہ حالات و واقعات ہیں
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تمام تر پالیسیز کو ترتیب دینا ہوگا. ایسے ہی ہے. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی ہے اور قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا متاثرہ خاندانوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا بھی کرائی. انسداد دہشت گردی آپریشنز میں فورسز کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا بھی گیا اور دہشت گردی کو تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا گیا. مزید ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہے، ایسا کہنا تھا ارکان کا، اور متفقہ سیاسی عزم پر زور بھی دیا گیا. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت ہے. اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ، لاجسٹک سپورٹ کا انسداد اور گٹھ جوڑ ختم کیا جائے گا. دہشت گردی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان، عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل ہوگا. پروپیگنڈا پیروکاروں کی بھرتی، مربوط حملوں کے لیے دہشت گردوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا متاثرہ خاندانوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کا اظہار. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اعلامیے میں کہا گیا. اور آرمی چیف سید عاصم منیر نے اجلاس کے اختتام پر دعا کرائی. انسداد دہشت گردی آپریشنز میں فورسز کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا گیا. دہشت گردی کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا. ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک متفقہ سیاسی عزم پر زور. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا. دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ، لاجسٹک سپورٹ کا انسداد اور گٹھ جوڑ ختم کیا جائے گا. دہشت گردی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان، عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل ہوگا. پروپیگنڈا اور پیروکاروں کی بھرتی، مربوط حملوں کے لیے دہشت گردوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو تمام تر پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، جس میں سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے، کس طریقے سے فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے، کس طریقے سے اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے. اور جو ہمارے سامنے فوٹیج بھی آئی تھی جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد، اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ موجود تھا. اور یہ وہ اسلحہ ہے جسے خود امریکہ آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے کہ امریکہ جب یہاں سے جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ ساز و سامان جو ویپنز چھوڑ کے گیا وہ اب دہشت گردوں کے استعمال میں ہے. اور ظاہر ہے اس کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغان گورنمنٹ پر کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اور پاکستان نے متعدد مرتبہ اس حوالے سے بات بھی کرنے کی کوشش کی. اقوام متحدہ میں ہم نے اپنا کیس رکھا، ہم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے اپنا کیس رکھا. پاکستان نے ڈوزیئرز بھی پیش کیے، ثبوت بھی پیش کیے کہ بھارت اور افغانستان کی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. اظہر بتائیے گا اعلامیے میں مزید کس حوالے پہ کیا کیا بتایا گیا ہے؟ جی، اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشن کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ جو مہارت ہے اس کو سراہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور بھی دیا ہے اور انسدادی دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے کی بھی ضرورت پر زور دیا ہے. کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی جرائم کے گٹھجوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر بھی زور دیا ہے. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے اور اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتا ہوا استعمال ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کے روک تھام اور تدارک کے لیے بھی ضرورت پر زور دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. کمیٹی نے ان کی قربانیوں اور ملک کی دفاع کے عزم کا اعتراف بھی کیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ
मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का भी इज़हार किया और इस अज़म का इरादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इजलास में स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं ने खिताब भी किया, जबकि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है उन्होंने तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया है और मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक अपडेट करने के लिए। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई है। चलें, इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे कल 4 से 6 बजे तक। अल्लाह हाफिज।